सैयदा आमिना बड़ी खूबसूरत बात करती है, कहती हैं मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा करीम हो कमजोरों के लिए, जी लोगों के लिए नर्म हो, और मेरे मालिक इसको पहाड़ों में बसने वाली प्रॉब्लम से बचाना। और मैं बड़ी ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं देखूं जब ये ऊंट पर बैठकर वापस आए। बिल्कुल ये सैयदा आमिना। अच्छा अब ये देखें कितनी जामे दुआ है जी, और कितनी खूबसूरत ख्वाहिश है कि मेरा बेटा लोगों पे काइंड हो, नाफे हो। सरकार खत्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खासतौर पे गुलामों और गरीबों की बात करती हैं। आप ये देखिए बराबर के लोगों के लिए आपका काइंड होना कोई कमाल नहीं है, क्योंकि उनसे रिटर्न आ जाना ना आपको। बड़ा आदमी वो है जो उसका ख्याल करे जिससे उसे कोई फायदा या नुकसान नहीं होना। बड़ापन ये है आप उसकी मदद या उसका ख्याल करें जो ना आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं ना कुछ फायदा दे सकता है। और इस दुआ से हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा का जो किरदार है इससे ये भी पता चलता है कि वो कितनी हमदर्द होंगी लोगों के लिए, कितनी मेहरबान। आप देखें सरकार खत्मी मरतबा कितनी एहसान करने वाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप फरमाते हैं तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरों के लिए नाफे हो। जी रुखसाना आपने भी पिछले नशिस्त की क्लोजिंग में बात कर रही थी हलीमा सादिया की कि वो महरूम समझ रही हैं अपने आप को कि मैं कोशिश के बावजूद कोई बच्चा नहीं हासिल कर सकी। अगला साल 2 साल जब मैंने अपने बेटे को दूध पिलाने हैं पता नहीं मुझे कोई और बच्चा मिल सकेगा नहीं। मेरे लिए अपने गाँव से मक्का आना और फिर किसी बच्चे को ढूंढना और ये मैच हो जाना कितना मुश्किल होगा। वो जो मालिक है ना जी, वो बेजान में जान पैदा कर देता है, बेशक वो अदम से वजूद देता है, कोई सी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है और वो क्रिएट कर देता है जी। उस मालिक ने हलीमा सादिया के नसीब में इज्जत लिखी हुई है, बेशक ऐसे ही है। क्या इनको पता नहीं है कि डिवाइन प्लान क्या है और मुझे क्यों कोई बच्चा नहीं मिल रहा। असल में जैसे वो अपनी महरूमी समझ रही हैं कि मैं 2-4-6 जितने घरों में गई होगी, असल में वो आता है, असल में तो मालिक ने उनको बड़ी ब्लेसिंग देनी है, तो इस सारे सिस्टम से गुजारा जा रहा है। बिल्कुल अगर हम ये सब्र कर लें, मालिक पे छोड़ दें। तो बेटियों के केस में जरा ज्यादा समझाना आसान है। बेटी सड़क पे आ रही हो ना और जरा सी अनकंफर्टेबल हो कि कोई पीछे वॉक करता आ रहा है या मुझे किसी ने 2 दफा देखा है तो बड़ी इनसिक्योर हो जाती है। द मोमेंट शी एंटर्स ऑफिस या घर तो वो कहती है बस सब मुझे सुकून आ गया, राइट। क्योंकि वो उस बिल्डिंग या उस बिल्डिंग में काम करने वाले कलीग्स पर रिलाई कर रही होती है कि ये मेरी एक प्रोटेक्शन मौजूद है, अब मुझे कोई रिस्क परेशानी नहीं है। घर में आती है तो सोचती है मेरे वालिद वालिदा भाई और ये 4 दीवारी ये घर मुझे महफूज रख रहे हैं। कायनात का मालिक जो है ना, जब वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, जब वो इनाम देता है तो कोई मुकाबला नहीं है। इंसान तो है ही इतनी महदूद सी ताकत, महदूद सी सोच, महदूद से असबाब, क्रिएटर नहीं अगर कोई मसला है। सो खालिक ने, हमारे रब ने चुना हुआ है हलीमा सादिया को और वो दिखा क्या रहा है कि अच्छा कर लो एफर्ट, जिस घर जाना है ना चली जाओ, तुम ये ना कहना कि मैंने एफर्ट में कमी नहीं की। अब वो शाम में बड़ी डाउन है, अपने खेमे में अपने हस्बैंड से हारिस से कहती हैं मैंने खाली हाथ नहीं जाना। और नोइंग फीमेल साइकोलॉजी, मदर साइकोलॉजी, रो भी रही होंगी मैंने खाली, क्योंकि वो महसूस कर रही हैं कि मेरे साथ आई हुई खवातीन पहले ही आते हुए मुझे कहती आ रही हैं तुम्हारा खच्चर पीछे, हमें तुम्हारी वजह से तंग हो रहे हैं, हम ठीक स्पीड पर नहीं चल पा रहे, तुम इसे लेके क्यों आई हो। कोई 2-4 सख्त बातें भी शायद कह दी हूँ। कमजोर बंदा तो अंदर से वैसे ही टूटा वैसे कमजोर होता है ना जी, पहले ही परेशान होता है ना, तो पहले ही सेंसिटिव होता है। मुझे ये लगता है एजाज़ कि जो टूटे हुए दिल है ना, वो जो हम कहते हैं उनमें रब बसता है, तो वो जो पीछे से वो बातें सुन रही है उनका दिल तो तब भी गुदाज है, फिर ये सारा दिन के एफर्ट के बाद भी रिजल्ट 0 है, उससे उनका दिल और गुदाज हो गया। उन्हें
تو رب کو اپنے ایسے بندوں پہ بڑا پیار آتا ہے. پنجابی کا محاورہ ہے باواں ٹوٹ کے ٹھڈ ول آتی ہے, بازو ہمیشہ اپنی طرف آتی ہے. یہ جو ٹوٹتا ہے نا انسان تو اپنے خالق کی طرف جاتا ہے. میں ٹوٹتا کب ہوں؟ میں ٹوٹتا ہوں, مجھے امید تھی اپنے بھائی پہ, دوست پہ, ہمسائے پہ, بیٹے پہ, والد پہ, کلیگ پہ, کسی نہ کسی پہ مجھے امید تھی. میری وہ امید پوری نہیں ہوئی, میری ایکسپیکٹیشن کے خلاف ہوا. اب میں ہرٹ ہوا, تو اب میں جاؤں گا تو اس سے بڑے لیول پہ جاؤں گا نا کسی کے پاس. اور جو کائنات کا رب ہے اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے نا, وہ خالق ہے سب کا, وہ بنانے والا ہے, ہم سارے محتاج ہیں اس کے. تو خالق کی طرف ٹوٹا وہ دل جب جاتا ہے نا تو پھر تو وہ ڈائل ہی کسی اور بڑی پیورٹی کے ساتھ کسی اور ہاٹ لائن پہ ڈائل کر رہا ہوتا ہے نا. سو حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو, حارث کو, میں نہیں جاتا. تم تسلی دی ہوگی, وہ دیکھو یہ ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں, تو ہمیں پریشان ہو رہی ہو, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, جتنے دن یہاں ہیں کوشش کرتے ہیں وہ بات بن جائے گی. اچھا نہیں بھی ملا تو کون سا ہے, پہلے زندگی نہیں چل رہی. یہ میں دو دوستوں کے, دو کلیگ کے, میاں بیوی کے, بہن بھائی کے ڈائلاگ ایک دوسرے کو تسلی دینے کے لیے اسی قسم کے ہوتے ہیں. حلیمہ سعدیہ ضد کرتی ہیں کہ میں نے خالی ہاتھ نہیں جانا, اور یہ دونوں ڈیسائیڈ کرتے ہیں all right, let's go to عبد المطلب's home tomorrow again, and if that opportunity is still available of Abdullah's son, let's capitalize it. اب ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارے صبح جانے تک کوئی اور دائی تو نہیں لے گی, نہیں. سو ساری رات دعائیں مانگی ہوں گی کہ اللہ مہربانی کر دے. مالک تو پہلے ہی مہربانی کیے ہوئے, وہ صرف اس وقت پہ ریویل کرنا چاہتے ہیں. فیصلہ تو ہو چکا ہے, بس انہیں پتہ نہیں ہے. وہ صرف اس وقت پہ ریویل, مالک اس وقت پہ ریویل کرنا چاہتا ہے. صبح جاتی ہیں, سیدہ آمنہ سے ملتی ہیں, جناب عبد المطلب سے ملتی ہیں. عبد المطلب پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے, تو کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ. تو وہ کہتے ہیں واہ واہ واہ, حلیمہ بھی اور سعدیہ بھی, خوش قسمت بھی, نرم دل بھی. یہ دو خوبیاں تو اکٹھی ہو گئی ہیں. اب یہ ان کو حوصلے کا سانس آیا کہ یہ یار یہ تو بات بن رہی ہے. بابا جی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم تو بڑی خوش قسمت ہو, اللہ نے یہ ساری چیزیں تمہیں دی ہیں. سو جو بھی ٹرمز طے ہوتی ہیں. اب جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 دن عمر ہے یا 9 دن عمر ہے, ایک گرین کلر کے کپڑے یا کمبل یا جو بھی اس زمانے کا کلاتھ ہوئے گا, فیبرک ہوئے گا, اس میں لپیٹے ہوئے بیٹے کو لایا جاتا ہے. اور حلیمہ سعدیہ پہلی دفعہ سرکار ختمی مرتبت کو دیکھتی ہیں, اور دیکھتے ہی جسے ہم لو ایٹ فرسٹ سائٹ کہتے ہیں نا, گم ہو جاتی ہیں. ہونا بھی چاہیے تھا. ماتھے پہ بوسہ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرا دل کر رہا تھا میں اسے دیکھتی ہی جاؤں. نہیں وہ کیا فارسی کا شعر ہے جی, سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات, تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات. یہ اعظم چشتی صاحب کا شعر ہے نعت کا, اور بڑا ہی خوبصورت ہے. یعنی حلیمہ سعدیہ کا اظہار سرکار کو دیکھنے کے بعد یہ تھا کہ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ میرے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ کائنات کا حسن ہے جی, یا حسن کے پوری کائنات ہے. یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کائنات میں حسن اس کی وجہ سے ہے جی, یا یہ خود ہی حسن کے مکمل کائنات ختم ہو گیا, اس کے بعد نہ ایسا حسن کہیں ہے نہ ہوگا. اب احساس ہوا ہے جناب حلیمہ سعدیہ کو کہ معاملات تو کچھ اور ہیں. اتنا خوبصورت بچہ, اور میں خوش نصیبی ہے. وہاں سے بچہ حوالے کیا گیا, اور یہاں حضرت آمینہ پھر دعا بھی تو دیتی ہیں. اچھا کہتا آمینہ بڑی خوبصورت دعا کرتی ہیں. کہتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا کریم ہو کمزوروں کے لیے, جی لوگوں کے لیے نرم ہو, اور میرے مالک اس کو پہاڑوں میں بسنے والی پرابلم سے بچانا. اور میں بڑی خواہش مند ہوں کہ میں دیکھوں جب یہ اونٹ پر بیٹھ کر واپس آئے. بالکل یہ سیدہ آمنہ
اچھا اب یہ دیکھیں کتنی جامع دعا ہے جی جی، اور کتنی خوبصورت خواہش ہے کہ میرا بیٹا لوگوں پہ کائنڈ ہو، نافع ہو. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں خاص طور پہ غلاموں اور غریبوں کی جی بات جی جی. کرتی اچھا ہیں. آپ یہ دیکھیں دیکھیں برابر کے لوگوں کے لیے آپ جی کا کائنڈ ہونا کوئی کمال نہیں ہے، چونکہ ان سے ریٹرن آ جانا نا آپ کو. بڑا آدمی وہ ہے جو اس کا خیال کرے جس سے اسے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہونا. بڑا پن یہ ہے آپ اس کی مدد یا اس کا خیال کریں جو نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے. اور اس دعا سے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کردار ہے ویژنری تھی، ویسے وجدان اس ہے. سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی ہمدرد ہوں گی لوگوں کے لیے، کتنی مہربان، آپ دیکھیں سرکار ختم مرتبہ صلی کتنی اللہ علیہ احسان کرنے وسلم، والی. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نافع ہو، جی بینیفیشل ہو، بالکل. فائدہ مند ہو، اس سے لوگوں کو نفع حاصل ہوتا ہو، جی آسانی آتی ہو، اس میں خوبیاں ہوں جو لوگوں کے لیے استعمال ہو، کام آتی ہوں. تو سرکار کی والدہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہی نہیں کہہ رہی بالکل بالکل جی کہ غلاموں اور کمزوروں کے لیے کریم ہو، احسان کرنے والے ہوں. جی جی احسان کرنے والے ہو. بالکل. اور پھر خواہش کیا کرتی ہیں کہ میں اسے دیکھوں کہ واپس اونٹ پہ بیٹھ کے آئے. جی اب اونٹ پہ کون بیٹھے گا؟ نوزائیدہ بچہ پکڑا رہے ہیں وہ تو نہیں بیٹھ جی سکتے. جی اب وہ خواہش رکھتی ہیں کہ جب تک یہ واپس آئے یہ اتنے جوگا ہو کہ یہ اونٹ پہ سواری کر سکے، یعنی صحت مند پل بڑھ کے اچھی عمر میں جی واپس آئے میرے پاس. اب حلیمہ سعدیہ نے سرکار کو لیا اور اپنے ٹینٹ میں یا جو بھی خیمہ بستی ان لوگوں نے لگائی ہوگی وہاں گئے. یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے. عام طور پہ یہ لگتا ہے کہ جی، یا پھر ہمیں بچپن سے اب تک جب بھی ہم یہ واقعہ سوچتے تھے تو لگتا تھا کہ بس لیا اور اس کے بعد اپنے قبیلے کی طرف چل پڑی ہوں گی. لیکن ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ 3 دن تک ابھی بھی خیمے میں قیام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ اب وسلم کو دیکھیے نا لینے کے بعد. یہ سمجھنا بہت آسان ہے. جی ایک گروپ اکٹھا ہے جی اور وہ صرف یہ میں جیسے پہلے آپ سے کہہ رہا ہوں جی وہ صرف بچے لینے نہیں آیا، جی بالکل. اور یقیناً وہاں سے پیسے اکٹھے کر کے لاتے ہوں گے، کچھ 4 چیزیں خرید کے بھی لے کے جاتے ہوں گے بالکل جی، کچھ 4 فرمائشیں وہاں کے رہنے والے بھی کرتے ہوں گے، تم شہر جا رہے ہو یہ میرے پیسے لو، میرے لیے یہ بھی لیتے آنا. کچھ یہاں ملنے والا سامان لے کے جاتے ہوں گے، کچھ وہاں سے آنے والا جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے بیچ رہے ہوں گے. جی کچھ مرد آتے ہوں گے جو اگین اپنے کاروبار یا معاملات کا معاملہ دیکھتے ہوں گے، کوئی مزدوری کرتے ہوں گے یہاں کے. سو انہوں نے آنا بھی اکٹھے، جی انہوں نے جانا بھی اکٹھے. جی تو اب یہ 3 دن کے لیے اس خیمہ یا اس خیمہ بستی میں موجود ہے. ناؤ اسٹارٹس سرپرائز. یس میریکلز. جناب حلیمہ سعدیہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہیں، جی تو جس کے لیے دودھ کافی نہیں ہوتا تھا، اس کی بھوک نہیں مٹتی تھی جی اور وہ روتا رہتا تھا، اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے جی. اور پھر جب سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی ہیں تو آپ بھی وہ بڑی حیرت ہوتی ہے انہیں کہ واٹ چینج ہیز کم. کل یہی بچہ تھا، میں دودھ پلا رہی تھی تو اس کی بھوک نہیں مٹ رہی تھی جی اور یہ بھوک کی وجہ سے رو رہا تھا. جی آج اس نے اپنی بھوک کے مطابق دودھ پی لیا ہے اور سکون سے سو گیا نہیں. اور وہ جو قریشی بیٹا ہم لے کے آئے ہیں، جی عبد المطلب کا پوتا، سیدہ آمنہ کا بیٹا، جناب عبداللہ کا بیٹا، جی اس نے بھی اپنی بھوک کے مطابق دودھ پی لیا. تو واٹ چینج از دیئر. وہ اس پہ تو چونکی ہے. مومنٹریلی تو سمجھ نہیں آتی نا، ہاں ہاں چونکی مومنٹریلی ہوگی. جی تو آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد وہ اپنے پینے کے لیے دودھ چاہیے انہیں، یس کیونکہ عرب کے لوگوں کی غذا کیا ہے؟ دودھ، کھجور، یہ ان کے لیے کھانا، یہ چیزیں ہیں. حارث جاتے ہیں اونٹنی کا دودھ دھونے، تو وہ جو بھی برتن لے کے جاتے ہیں اس وقت وہ بھر جاتا ہے. وہ لے کے آتے ہیں تو وہی اونٹنی جو کل دودھ نہیں دے رہی تھی یا بہت تھوڑا سا دودھ دیا تھا وہ اتنا دودھ دیتی ہے کہ یہ دونوں بھی پیٹ بھر کے مدتوں بعد یہ دونوں اپنی بھوک کے مطابق یا بھوک سے زیادہ کھاتے پیتے ہیں. اب انہیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ بچہ غیر معمولی ہے. جی یہاں پہ وہ کہتی ہیں حلیمہ سعدیہ حارث سے کہتی ہیں جی حارث یہ غیر معمولی بچہ ہے.
بہت برکت والا بچہ بہت ہے. برکت والا بچہ جی کیونکہ اب تو نظر آنا شروع ہو گیا نا ان کو. جی اب تو سیئنگ از بلیونگ والی بات ہو گئی نا. لیکن کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی. یقین ہم اس سے آگے انشاءاللہ اگلی نشست میں چلیں گے. اب کہ واپسی کا جو سفر ہے تو اس میں پھر کیا کیا سرپرائزز ملتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.